अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शजन न्याजी। सुन राउंड अप में आपको खुशामदीद। नाजरीन, कभी कभी जंग के बादल मुज़ाकरात की मेज पर भी इकट्ठे होते हैं और कभी एक शहर आलमी ताकतों के दरमियान खामोश मैदान जंग बन जाता है। आज वो शहर इस्लामाबाद है, जहां ईरान और अमेरिका के दरमियान मुज़ाकरात बेनतीजा खत्म हुए, मगर सफारती दरवाजे बंद नहीं हुए, बल्कि एक नई सफबंदी की बुनियाद रख दी गई। इस्लामाबाद में होने वाली बातचीत में बज़ाहिर कोई मुआहिदा सामने नहीं आया, मगर दोनों फ्रीकेन ने पाकिस्तान की सफारती कोशिशों को सराहा और आइंदा मुज़ाकरात जारी रखने का इशारा दिया। मुज़ाकरात खत्म हुए तो सफारतकारी के साथ ताकत की सियासत भी तेज हो गई। वाशिंगटन ने आबनाए हुर्मुज़ की नाकाबंदी कर दी, तेहरान से सख्त रद्द-ए-अमल सामने आया और दुनिया एक बार फिर कशीदगी के दिहाने पर आ खड़ी हुई। मगर इस बार एक और अहम पहलू सामने आया। अमेरिका के कई इत्तेहादी इस सख्त इक़दाम की खुलकर हमायत से गुरेजा नजर आए, जिससे वाज़ेह हुआ कि आलमी बरादरी जंग नहीं बल्कि मुज़ाकरात की कामयाबी चाहती है। यहाँ तक कि हिलरी क्लिंटन ने अमेरिका को कमज़ोर और ईरान को मजबूत पोजीशन में करार दिया। इसी दौरान पाकिस्तान की सफारती सरगर्मियाँ मजीद तेज हो गई। दूसरे राउंड की कोशिशें, आलमी मीडिया की तवज्जो और जुमरात को मुमकिना नई मुलाकात की इतलात, ये सब इस्लामाबाद को एक नए सफारती मरकज के तौर पर सामने ला रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में एक और अहम पहलू भी उभर रहा है, और वो है सऊदी अरब और पाकिस्तान के दरमियान बढ़ती हुई अस्करी और माशी कुर्बत। हालिया दिनों में दोनों ममालिक के दरमियान दिफाई ताउन में इजाफा, सऊदी बेसिस पर पाकिस्तानी अफवाज और तैयारों की मौजूदगी, मुश्तरका सिक्योरिटी मशावरत और खित्ते की सूरत हाल पर करीबी राब्ते, ये सब ऐसे वक्त में हो रहे हैं जब मशरक़ वुस्ता में कशीदगी बढ़ रही है। इसी के साथ गवादर में मुजव्वज़ा रिफाइनरी मंसूबा, अरबों डॉलर के मुमकिना माशी मुआहदे और पाकिस्तान के ज़र मुबादला ज़खायर में सऊदी अरब की सपोर्ट, ये सब एक वसी तर स्ट्रेटेजिक एतमाद की निशानदही कर रहे हैं। कल होने वाली वज़ीर-ए-आज़म और फील्ड मार्शल की मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात इस तनाजुर में गैर मामूली अहमियत इख्तियार कर गई है। ये सिर्फ एक रवायती मुलाकात नहीं, बल्कि ऐसे वक्त में हो रही है जब खित्ते में जंग और सफारतकारी साथ साथ चल रहे हैं। सवाल यह है कि क्या इस मुलाकात में सिर्फ माशी तावन पर बात होगी, या खित्ते की सिक्योरिटी सूरत हाल, ईरान अमेरिका कशीदगी और मुमकिना सफारती किरदार पर भी तबादला ख्याल होगा। ये वो लम्हा है जब सफारतकारी, मईशत और दिफा तीनों एक ही तस्वीर में दिखाई दे रहे हैं। एक तरफ मुज़ाकरात की मेज, दूसरी तरफ समंदरी रास्तों की कशीदगी और तीसरी तरफ नई स्ट्रेटेजिक शराकत दारी। जुमरात को होने वाले मुज़ाकरात के राउंड में फ्रीकेन शख्सियात कौन होंगी? क्या सऊदी अरब पाकिस्तान को एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर के तौर पर देख रहा है, और क्या ये मौशी मुआहदे दरअसल एक बड़ी जियोपॉलिटिकल सफबंदी का हिस्सा है? इन मौज़ूआत को आज के प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। पहले सेगमेंट में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर ख़ारजा खुर्शीद महमूद कसूरी साहब। सर, आपको वेलकम करती हूँ उस राउंड अप में। कसूरी साहब, इस्लामाबाद में ईरान और अमेरिका के दरमियान होने वाले हालिया मुज़ाकरात को अगर हम वसी तर तनाजुर में देखें तो ये महज एक बायलैटरल इंगेजमेंट नहीं बल्कि एक सिंबॉलिक जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट भी है। आपके ख्याल में क्या पाकिस्तान वाकई एक क्रेडिबल न्यूट्रल डिप्लोमेटिक ग्राउंड के तौर पर उभर रहा है, या ये वक्ती तौर पर बड़ी ताकतों की मजबूरी है? आपके ख्याल में पाकिस्तान इस पोजीशन में कैसे पहुंचा है? देखिए, पाकिस्तान की अगर आप तारीख देख लें, हमारे बदकिस्मती से हमारे बॉर्डर पे एक बड़ा मुल्क था जिससे हमारे बहुत ख़राब ताल्लुकात थे। नतीजतन हमें अपने दिफा के लिए पहले दिन से बहुत से ममालिक से अलायंसेस करने पड़े, बगदाद पैक्ट, सियाटो, सेंटो, और उसके बाद हम अमेरिका के एलाई हुए सोवियत यूनियन की इन्वेजन में और 9/11 के बाद, जिसका मतलब है हमारा इंटरनेशनल इंटरेक्शन फॉरेन ऑफिस का और पाकिस्तान आर्मी का हर लेवल पे रहा है सारी दुनिया के साथ। फिर चीन और आपको मैं जवाब दे रहा हूँ कि हम कैसे पहुँचे इस लेवल पे। चीन और अमेरिका के ताल्लुकात कभी अच्छे नहीं रहे, हम पे बड़ा प्रेशर बना, लेकिन मैं दो ऐसे बंदों को क्रेडिट दूंगा जो आपस में बिल्कुल उनके सपोर्टर्स एक दूसरे के दुश्मन हैं, लेकिन फील्ड मार्शल अयूब खान और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब, प्राइम मिनिस्टर जुल्फ़िकार अली भुट्टो, ये एक दूसरे के तो खिलाफ बात करते रहे। हालांकि भुट्टो साहब तो आए फील्ड मार्शल साहब के दौर में थे, लेकिन दोनों को क्रेडिट जाता है चाइना से रिलेशनशिप पे। किसी ने कोई अमेरिकन धमकी की परवाह नहीं की, आने वाली हुकूमतों ने भी कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं की। इसमें अमेरिका को और चाइना दोनों को ये अंदाज़ा है कि पाकिस्तान में ये कैपेसिटी है कि वो अपने नेशनल इंटरेस्ट में ये ज़रूरी नहीं कि एक तरफ झुक जाए। सऊदी अरब और ईरान के जो मसाइल हैं
ان کے آپس کے بہت سے رہے ہیں، عرب اور عجم کے رہے ہیں تاریخ میں، ہم اس میں حصہ نہیں لے سکتے۔ اس کی وجہ ہے کہ ہماری ایک اسپیشل پوزیشن ہے، ہمارے یہاں شیعہ سنی والی کہانی اس طرح نہیں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ ہر ملک میں جہاں تھوڑے بہت مذہبی اس قسم کے فرقہ واریت ہے، وہ کچھ نہ کچھ کبھی کبھی اس میں آپ کو ٹینشن نظر آتی ہے، لیکن ہمارے ملک میں چاہے آرمڈ فورسز ہوں، بزنس ہو، میڈیا ہو، کوئی پروفیشنز ہوں، لیگل پروفیشن، میڈیکل، ہر جگہ پہ آپ دیکھیں گے شیعہ سنی کی برابر کی ریپرزنٹیشن ہے۔ پھر ہماری ایران کے بعد دوسری بڑی شیعہ آبادی ہے، جس کا مطلب ہے کہ ہم کسی صورت میں ایسی پالیسی اڈاپٹ نہیں کر سکتے جو سیکٹیرینزم پہ بیسڈ ہے۔ اسی طرح سے ترکی، کیونکہ جب مغلیہ سلطنت ختم ہو گئی تو اور ہمیں دیکھنا پڑا باہر، تو خلافت جو تھی وہ خلافت عثمانیہ ہمارے قریبی تعلقات رہے، اور مجھے یاد ہے کہ جب میں وزیر خارجہ تھا اور میں پرائم منسٹر، اب تو پریزیڈنٹ اردوان اور فارن منسٹر عبداللہ گل جو اس وقت بعد میں پریزیڈنٹ بن گئے، تو پہلی چیز انہوں نے بیان کی کہ جو پاکستان یعنی اس وقت متحدہ ہندوستان کا جو شمالی حصہ تھا جو پاکستان بن گیا، کس طرح ہم نے خلافت تحریک میں ترکی کا ساتھ دیا ہے۔ تو اگر آپ یہ مختلف ممالک کو دیکھ لیں، سعودی عرب دیکھ لیں، اور گلف کنٹریز، کئی گلف کنٹریز کی آرمڈ فورسز بھی ہم نے بنائی ہیں، بحرین کی نیوی، سعودی UAE کی ایئر فورس، اور سعودی عربیہ سے ہمارے قریبی تعلقات رہے ہیں۔ میرا نہیں خیال ہے کہ دنیا کا کوئی اور ملک ہے جس کے بیک وقت چین کے ساتھ، روس کے ساتھ، سعودی عرب کے ساتھ، ترکی کے ساتھ، گلف کے ممالک کے ساتھ اس نوعیت کے تعلقات ہیں، مغرب کے ساتھ جو پاکستان کے رہے ہیں۔ تو اس بنیاد پر، اور پھر میں ڈیفینیٹلی دوں گا یہ کریڈٹ فارن آفس کو، موجودہ حکومت کو، فیلڈ مارشل عاصم منیر کو، اس میں کوئی دو رائے ہے نہیں کہ پرائم منسٹر، فارن منسٹر اور فیلڈ مارشل نے بڑا کلیدی رول ادا کیا ہے۔ لیکن یہ ایک تسلسل ہے جو میں آپ کو بیان کر رہا تھا۔ آپ نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو گیا، کیونکہ پاکستان کی وہ پوزیشن ہے جو دنیا میں اور کوئی ملک اس قسم کے جھگڑے میں شاید رول ادا کر ہی نہیں سکتا تھا۔ میں یہاں تک کہوں گا کہ جب فیلڈ مارشل عاصم منیر کی میٹنگ ہو رہی تھی پریزیڈنٹ ٹرمپ سے وائٹ ہاؤس میں، تو پاکستان کا اور بین الاقوامی میڈیا مجھ سے پوچھ رہا تھا، اور میں نے 4 دن میں مضمون بھی لکھ دیا تھا اس کے اوپر، اور وہ ان کا خیال تھا انڈیا پاکستان وار پہ ہی ساری ذکر ہو رہا ہے۔ میں نے کہا ہو چکی، انڈیا میں پاکستان نے اپنا ہاتھ بھاری دکھا دیا ہے، اب جو بات ہو رہی ہے ایران کی ہو رہی ہے۔ اور بعد میں ثابت ہوا کہ لیکس ہوئیں کہ ہاں فیلڈ مارشل سے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کے بارے میں بات کی۔ کیوں؟ مجھے کیسے پتا تھا؟ کیونکہ میں نے خود یہ رول ادا کیا ہے۔ امریکہ اور چین کے درمیان لاری جانی صاحب اس وقت نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر، ان کے سیکرٹری تھے کونسل کے، وہ میرے پاس آتے تھے، میں اور کانڈولیزا رائس مجھے ان کے لیے میسیجز دیتی تھی، میسیجز پہنچائیں۔ تو میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ مجھے 100% سرٹنٹی تھی کہ ایران کے بارے میں پریزیڈنٹ ٹرمپ ان سے بات کر رہے ہوں گے۔ سر، اسلام آباد میں مذاکرات کا دوسرا دور اس ہفتے ایکسپیکٹڈ ہے۔ CNN اور راؤٹرز دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ اسلام آباد میں ہی دوسرا راؤنڈ ہوگا۔ کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان مستقل بنیادوں پر خود کو ایک ریجنل میڈیٹر کے طور پر منوانے میں کامیاب ہو گیا ہے؟ اگر یہ مذاکرات کامیاب ہو جاتے ہیں تو پاکستان کی مڈل ایسٹ اور اس خطے میں مستقل کیا پوزیشن ہوگی؟ دیکھیے، مجھے اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان ایک بڑا ملک ہے۔ پاکستان 250 ملین 25 کروڑ ملک کی آبادی ہے۔ اس کی چوتھی پانچویں مضبوط اور ڈسپلنڈ فوج ہے، واحد نیوکلیئر پاور ہے اسلامی دنیا کی۔ تو اس حساب سے تو ہمیں تو یہ رول بہت پہلے ادا کرنا چاہیے تھا۔ ہمیں کیوں، ہماری کمزوری کیا ہے؟ انٹرنل ہم نے کوئی ریفارمز نہیں کیے۔ ہمارے سول ملٹری ریلیشن شپس ہیو ٹو امپروو، اور آپ جب تک ریفارمز نہیں کریں گے IMF کے پاس جاتے رہیں گے۔ میں اس لیے آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ہمیں یہ غلط فہمی کا شکار نہیں ہونا چاہیے۔ پاکستان نے جو ابھی آپ کہہ رہے تھے، آپ کے سوال جو تھا اس کی اسپرٹ سے میں ایگریمنٹ میں ہوں کہ یہ رول پاکستان آسانی سے ادا کر سکتا ہے۔ لیکن جو ہم پہ لوگ اعتراض کر رہے تھے، خاص طور پہ انڈیا میں، وہ انگریزی کا لفظ یوں کر رہے تھے، پاکستان ڈز ناٹ ہیو دی اکنامک ہیفٹ، HEFT۔ تو میں نے اس کے اوپر جواب دیا، ٹھیک ہے، وی ہیو مس مینیجڈ آور اکانومی، آئی ایڈمٹ، لیکن ایک زمانے میں ہماری اکانومی انڈیا سے تیز جا رہی تھی، لیکن ملیٹریلی
جب آپ کسی ملک کی ہیفٹ دیکھتے ہیں، طاقت دیکھتے ہیں، گروس نیشنل پاور دیکھتے ہیں، یہ ٹھیک ہے اکنامک پاور از ویری امپورٹنٹ انگریڈینٹ، لیکن آج کے دور میں جب جنگل کا دور ہے، جنگل کا قانون ہے، ملٹری پاور از ایکولی امپورٹنٹ. اور ملیٹریلی پاکستان نے ثابت کیا 4 دن جنگ جو انڈیا کے خلاف تھی کہ پاکستان ہیز ٹو بی ٹیکن سیریسلی. تو یہ سارے فیکٹرز اکٹھے ہو گئے ہیں، لیکن میری ایک عادت ہے کہ جو ہماری اپنی کمزوری ہے ہمیں اس کو دور کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے. سر، امریکہ کے اتحادیوں کا اس پر کھل کر ساتھ نہ دینا بڑی اہم ڈیولپمنٹ ہے، خاص طور پر جب اس کا ہم کمپیریزن کریں عراق وار 2003 سے. یہاں تک کہ ہیلری کلنٹن کہہ رہی ہیں کہ امریکہ کمزور پوزیشن میں ہے اور ایران مضبوط پوزیشن میں ہے. کیا یہ اس بات کی علامت ہے کہ دنیا ایک پوسٹ امریکن آرڈر کی طرف بڑھ رہی ہے، اور از اٹ سمپلی اے ٹیمپرری ڈائیورجنس بیسڈ آن اکنامک انٹرسٹ؟ نہیں، دیکھیں کئی فیکٹرز ہیں جو یہ چیز ثابت کر رہے ہیں، اور وہ بعد میں ایک ٹرم ہے سائنس کی، اسے کہتے ہیں کیٹلسٹ، جو کسی چیز کو تیز کر دے. پریزیڈنٹ ٹرمپ کیٹلسٹ ہے، لیکن فیکٹرز ایسے پیدا ہو گئے ہیں کہ ملٹی پولر ورلڈ بن چکی ہے. چائنا کی اکانومی، میرا تو یہ خیال ہے کہ جی ڈی پی یا جو پرچیزنگ پیرٹی کے حساب سے چائنا آلریڈی امریکہ سے آگے نکل گیا ہے، اور شاید ڈالر ٹرمز میں بھی نہیں نکلا تو نکل جائے گا. پھر جو ٹریڈ پہ ڈومیننس ہے وہ جو چین کی ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. یہ ٹھیک ہے کہ ملیٹریلی یونائٹڈ اسٹیٹس از دا اسٹرانگسٹ ملٹری پاور ٹوڈے، اس میں کوئی بے وقوف آدمی ہی اس کو ڈینائی کرے گا. لیکن جو فیوچر کی ٹیکنالوجیز ہیں وہ ساری ٹیکنالوجیز میں چائنا یا امریکہ سے آگے ہے یا برابر ہے. اس لیے دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ جو چائنا ہے نہ صرف ابھرتی ہوئی طاقت ہے بلکہ ابھری ہوئی طاقت ہے، لیکن اس کا طریقہ ڈپلومسی میں بالکل امریکہ سے مختلف ہے. وہ جو کرنا ہوتے ہیں ان کا طریقہ اور ہے، وہ اس طرح کی زبان نہیں استعمال کرتے جو امریکن استعمال کرتے ہیں، خاص طور پہ جو پریزیڈنٹ ٹرمپ استعمال کر رہے ہیں. تو ایک تو آپ دیکھ لیں، میں نے آپ کو کہا کہ ایمرجنگ ٹیکنالوجیز، نیو ٹیکنالوجیز میں چائنا آگے جا رہا ہے. پھر چائنا کو بہت بڑا کنٹرول ہے اس وقت اکانومی پہ. یہ جو ریئر ارتھس پہ، ریئر ارتھ تو دنیا کے کئی ملکوں میں بھی ہے، لیکن جو انہوں نے ٹیکنالوجی اس کو ایکسپلائٹیشن کے لیے کی ہے اور اس کو پیٹنٹ کرا لیا ہے، وہ دوسرے ملک کئی سال اس سے ابھی پیچھے ہیں. تو دنیا کو نظر آ رہا ہے کہ اب امریکہ سول سپر پاور نہیں رہا، لیکن جس چیز نے اس کو تیز کیا ہے وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی پالیسیز ہیں. یہ آرڈر بنایا تھا سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد، یو این چارٹر 1945 کا. امریکہ اس کا سب سے بڑا معمار تھا. وہ اس درخت کو کی جڑوں کو خود کھوکھلا کر رہے ہیں، خود اس پہ کلہاڑیاں مار رہے ہیں. حیرانی کی بات ہے کہ درخت کو گرنے سے بچایا ہے تو چین آج سب سے آگے آ گیا ہے. وہ بات کر رہا ہے گلوبلائزیشن کی، وہ بات کر رہا ہے اس کی رولز بیسڈ آرڈر کی. تو جو آپ کہہ رہے ہیں اس میں دونوں چیزیں سچی ہیں. ایک یہ کہ ہم اس طرف جا رہے ہیں اور اس کی وجہ آپ کو میں نے بتا دی ہے. پھر مڈل پاورز ایمرج کر گئی ہیں. مڈل پاورز میں ترکی ہے، ہندوستان ہے اور پاکستان ہے. آل دا پوٹینشیل آف اے مڈل پاور. جو میں نے ایک کمزوری تھی آپ کو بتا دی ہے، جاپان اور کوریا بہت بڑی بڑی پاورز ہیں. تو 8-10 تو ایسے ملک ہیں نا، پاکستان، انڈیا، کوریا، جو کہ مڈل پاورز کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. ہم نے اپنے آپ کو کافی نقصان پہنچایا ہے اپنی طاقت کو خود کم کرنے کے لیے، لیکن وہ آج کا موضوع نہیں ہے. تو پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں جو میں آپ کو کہہ رہا تھا، وہ ایک کیٹلسٹ بن گئے ہیں. یہ پروسیس جاری تھا لیکن اس پروسیس کو اس نے بہت تیز کر دیا ہے. انہوں نے اتنی زبردست تیزی لگائی، اپنے جتنے ان کے الائز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا میں، جاپان، کوریا، نیٹو کے جو الائز ہیں، ہر بندے سے ان کا جھگڑا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو امریکہ ہیڈ آف دا ویسٹرن الائنس سمجھا جاتا تھا، امریکن ابھی بھی سب سے بڑا امپورٹنٹ ملٹری پاور ہے، there's no doubt، لیکن جو اس کی ایک اس کا کلاؤڈ تھا، اور امریکہ کو شاید پریزیڈنٹ ٹرمپ کو اندازہ نہیں، مجھے تو پوری طرح سے اندازہ. پروفیسر جوزف نائے نے کتاب بھی لکھی تھی، امریکہ کی سافٹ پاور. جو اصلی طاقت امریکہ کی تھی وہ سافٹ پاور تھی. امریکہ کی یونیورسٹیز، امریکہ کا فری پریس،
امریکہ کا ہالی ووڈ، یہ وہ چیزیں تھیں جس نے امریکہ کو طاقت دی تھی، ان چیزوں کے تو پیچھے پڑ گئے ہیں۔ تو یہ ساری چیزیں اکٹھی ہو کے وہ پروسیس کو تیز کر رہی ہیں، جو دنیا بڑی دیر سے پریڈکٹ کر رہی تھی کہ یہ ایک ملٹی پولر ورلڈ تو آلریڈی ہو گیا، اور چائنا بہت بڑا ملک ہے، اس کی اکانومی بہت بڑی ہے، اور روس کی ملٹری پاور آج بھی میرا خیال ہے وہ امریکہ کے شاید اگر ہم پلہ نہیں تو کچھ ایریاز میں تو آگے ہے، لیکن یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نیوکلیئر پاور تو ایز ملٹری ویپنز میں امریکہ کا ہم پلہ ہے وہ، تو کوئی ایک اب نہیں کہہ سکتے کہ ایک سپر پاور ہے دنیا میں۔ سر، سعودیہ کا دورہ بڑا اہمیت کا حامل کہا جا رہا ہے، کیونکہ دوران مذاکرات وزیر خزانہ سعودیہ کے پاکستان آئے، اور پھر سعودی بیسس پر پاکستانی طیاروں کا جانا، فوجیوں کی تعیناتی، سعودیہ کا ڈپازٹ کے لیے $3 ارب کا اعلان، گوادر میں سرمایہ کاری۔ کیا ہم آفیشلی یہ کہہ سکتے ہیں کہ سعودی امریکہ کی بجائے اب پاکستان کو سیکیورٹی گارنٹر کے طور پر لے رہا ہے؟ دیکھیے، یہ تو چیزیں بمرج لازمی ہے نا جی کرنی۔ آپ صرف سعودی کی بات نہ کریں، پورے جو گلف کے ممالک ہیں، ٹھیک ہے ان میں ڈفرینسز ہیں، یہ میں مانتا ہوں، لیکن ایک چیز تو کلیئر ہے کہ امریکہ کے جو اڈے تھے انہوں نے انہیں سیکیورٹی نہیں باہم پہنچائی۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کو تجزیہ کرنے کا طریقہ سعودی عرب میں مختلف ہو سکتا ہے، یو اے ای میں مختلف ہو سکتا ہے، اور قطر میں مختلف ہو سکتا ہے، لیکن یہ کلیئرٹی کے ساتھ بات آ گئی ہے کہ جو پریزنٹ ان کا اسیسمنٹ تھی کہ امریکن بیسز ان کو سیکیورٹی پرووائڈ کریں گے، وہ انہوں نے نہیں کی۔ مجھے پوری طرح سے علم ہے کہ گلف ممالک میں اس پہ ڈفرینس اوپینین ہے، جو قدرتی بات ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ بھی ہوگا وہ نہیں ہوگا جو ماضی میں ہوتا تھا۔ کئی آپ دیکھیں گے پاکستان ایک رول ادا کرے گا، آپ دیکھیں گے ترکی ایک رول ادا کرے گا، اور آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ مصر جو کیمپ ڈیوڈ اکارڈز کے بعد بالکل الگ ہو کے بیٹھ گیا، جو عربوں کی سب سے بڑی ملٹری پاور ہے، وہ بھی اپنے آپ کو اسرٹ کرنے لگے گی۔ یا جب اسرائیل کے پر کٹیں گے اور نظر آئے گا کہ یہ ترکی اور پاکستان جن کی اتنی بڑی افواج ہیں، اور پاکستان کی کچھ نہ کچھ ملٹری پریزنس بھی سعودی عرب میں ہوگی، اور ایجپٹ بالکل ساتھ ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ مصر پہ اس کا اثر نہ ہو؟ تو یہ ساری ٹرینڈز نظر آ رہی ہیں اس وقت۔ سر، جہاں سعودیہ قطر کی انویسٹمنٹ کی باتیں ہیں، وہیں یو اے ای کے پیسے جو پاکستان واپس کر رہا ہے اس پر بہت چیمگوئیاں ہیں۔ آپ کا تجربہ کیا کہتا ہے ایسے موقع پر یو اے ای کا پیسوں کا تقاضا کرنا کیا سفارتی سائن دیتا ہے؟ دیکھیے، یو اے ای جو بانی تقریباً سمجھ رہے وہ جو شیخ زید بن سلطان النہیان ہیں، جو پریزیڈنٹ رولر کے والد ہیں، وہ پاکستان کو اپنا دوسرا ملک سمجھتے تھے، ان کو پاکستان سے بڑا پیار تھا، اور میں ٹھیک ہے کہ ہم نے کافی ایک رول ادا کیا ہے وہاں۔ یہ بھی بات ٹھیک ہے کہ یہ جو جنگ ہوئی ہے اس میں ان کی شاید ایران کی طرف مختلف سوچ تھی پاکستان سے۔ ان کو یہ سمجھنا چاہیے کہ پاکستان نے جو کچھ کیا خطے کی بہتری کے لیے کیا، اور اگر ایران سے یو اے ای کی مخالفت بڑھ جائے تو یو اے ای کا جو ماڈل ہے نا، جس کی ساری دنیا تعریف کرتی تھی، وہ تھی امن پر بیسڈ۔ اٹ واز اے ماڈل بیسڈ آن پیس، سیکیورٹی۔ اگر ایران سے پرماننٹ دشمنی ہوگی تو وہ ماڈل بڑے پریشر میں آئے گا۔ اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ جب وہ ٹھنڈے دل سے یو اے ای سمجھے گا تو اس نتیجے پہنچے گا کہ جو پاکستان کوشش کر رہے ہیں، پاکستانیوں کے دل میں یو اے ای کے لیے بڑی قدر ہے، اس نے مختلف اوقات میں ہماری مدد کی ہے۔ یہ بالکل ماننا پڑے گا کہ اس وقت شاید ان کی ترجیحات سعودی عرب اور قطر سے مختلف ہے، اور عمان سے بھی مختلف ہے۔ تو اسی میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاسبلی نہیں ہو جاتا۔ دیکھیں، یہ صرف اس جنگ کی وجہ نہیں ہے۔ پاکستان کا جب سے اگریمنٹ ہوا ہے نا یو اے ای کے ساتھ، سعودی عربیہ کے ساتھ، یہ بھی بالکل کلیئر تھا کہ سعودی عرب اور یو اے ای کے کچھ اختلافات ہو رہے ہیں مختلف ممالک میں، سوڈان میں، صومالیہ میں، یمن میں۔ شاید یو اے ای کو یہ چیز پسند نہیں تھی کہ ہمارا اتنا کھلا الائنس ہو گیا، لیکن یو اے ای کو یہ سمجھنا چاہیے ہمارا تو شروع سے ان کے ساتھ ہے، جیسے یو اے ای کے ساتھ بھی تھا۔
تو جو بھی مس انڈرسٹینڈنگز ہیں بجائے اس کو ہم ہوا دیں، میرا خیال ہے یہ آہستہ آہستہ سیٹل ہو جائیں گے۔ بہت شکریہ سابق وزیر خارجہ خورشید محمود قصوری صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ ناظرین وقت چھوٹی سی بریک کا، دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ۔ ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ۔ پروگرام کے اس حصے میں جوائن کیا ہے دفاعی تجزیہ کار میجر جنرل ریٹائرڈ زاہد محمود صاحب۔ آپ کو ویلکم کرتی ہوں سنو راؤنڈ اپ میں۔ زاہد صاحب، ہیلری کلنٹن کا حالیہ بیان کہ امریکہ کمزور اور ایران مضبوط پوزیشن میں ہے کافی سنسنی خیز ہے۔ عسکری زاویے سے دیکھیں تو کیا ایران کی ایسیمیٹرک وارفیئر کی صلاحیت نے امریکہ کو اس حد تک مجبور کر دیا ہے کہ وہ میز پر جھکنے پر تیار نظر آ رہا ہے؟ جی دیکھیں، جھکنے والی بات تو ابھی یہ ساری اسپیکولیشنز ہے جی۔ وار از ناٹ اینڈڈ یٹ، یہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔ اس وقت اٹس ایوالونگ سچویشن ہے۔ وار از ناٹ اینڈڈ یٹ، اس لیے میں کہتا ہوں کہ وی آر ان دا پروسیس آف وی آر ان دا پیریڈ آف دا سیز فائر۔ سیز فائر ہوا ہے، ہاسٹیلٹیز ٹرمینیٹ نہیں ہوئی۔ تو جب ہاسٹیلٹیز ٹرمینیٹ ہوں گی تو اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ کون کدھر کھڑا ہے۔ اور یہ جو وار ہے نا جی، اس کو ایک آپ صرف ملٹری کے ایکشن میں یا جو اس وقت ایران کو تھوڑی سی بہتری اگر اس کی اسٹریٹجک پوزیشن میں ہے تو ان نظروں میں نہ دیکھیں۔ دیکھیں ابھی دونوں وکٹری کلیم کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیں گے کہ ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے وٹ گیٹس وٹ اور وٹ لوزز وٹ، دیٹ از ویری امپورٹنٹ۔ ہم جو ملٹری اپلیکیشن ہے اس کے بعد جو ڈائلاگ ہوا، ڈائلاگ بعد ہم کدھر کھڑے۔ بٹ اگر یہ جنگ ختم ہو جاتی ہے اور یہ دونوں کی بات چیت ہو جاتی ہے، جو بھی ایگریمنٹ ان کا آپس میں ہو جاتا ہے، اینڈ دس وار از اوور، اور ایک لارجر پیس اسٹیبلش ہو جاتا ہے وچ از اے پازیٹیو پیس ان مڈل ایسٹ، تو پھر پیس کی فتح ہو جائے گی۔ باقی وار میں تو ہسٹری میں آپ دیکھیں گے آج تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی کون جیتا رہا۔ وار وکٹریز ہیو مینی فادرز والی بات ہے، تو وہ ایک گرے میں ہی رہیں گی ساری زندگی۔ یہ تو آگے آنے والے وقتوں میں بھی گرے میں ہی رہیں گی، کوئی اس پہ ڈفرینٹ کلیمز کرتا رہے گا۔ بٹ موسٹ امپورٹنٹ تھنگ از کہ پیس جیتے گا، اور اس میں جو پیس کی جیت میں سب سے بڑا کردار ہوگا وہ دونوں نان وارنگ، وہ وارنگ فیکشنز نہیں ہوں گی، وہ پاکستان ہوگا انشاءاللہ۔ بالکل۔ اور جمعرات کو ہونے والے دوسرے راؤنڈ کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ کچھ غیر روایتی شخصیات بھی میز پر ہوں گی۔ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ بیک چینل ڈپلومیسی میں اب انٹیلیجنس بیوروکریسی کا کردار سفارتکاروں سے زیادہ اہم ہو گیا ہے؟ نہیں، دس از اے جوائنٹ میکنزم جی۔ سب ہر کنٹری کا اپنا ایک اسٹریٹجک کنسٹرکٹ ہوتا ہے، ہر کنٹری کی اپنی پالیسی ہوتی ہے۔ اب جیسے ایران میں دیکھیں آپ، ان کی جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے ان سے زیادہ جو آئیڈیالوجیکل لیڈرشپ ہے وہ میٹر کرتی ہے۔ اسٹیو وٹکاف بھی جو ہے وہ ابھی امریکہ کے دیکھ، ڈیموکریسی ہے، اتنا اسٹرکچرڈ اسٹیٹ ہے، لیکن وہ لیڈ کر رہے ہوتے تھے۔ جے کوشنر ریلیٹیو ہے، سن ان لا ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ کے، وہ کر رہے ہوتے تھے۔ اب وہاں پہ امریکن ایڈمنسٹریشن دیکھا جائے، مارکی روبیو کے علاوہ کسی کو ڈپلومیسی کا وہ نہیں ہے۔ پاکستان کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ جو ملٹری ڈپلومیسی ہے وہ کئی دفعہ لیڈ میں رہتی ہے۔ تو یہ مل کے اسٹیٹ بنتی ہیں، اسٹیٹ کی اپنی مرضی ہوتی ہے، وہ جس کو بھی نیگوسیشن کرائے پرفیکٹ سمجھتا ہے، بٹ پرائمریلی دے آر ریپرزینٹنگ دا اسٹیٹ، دیٹ از مور امپورٹنٹ۔ سر، واشنگٹن کے کئی اتحادیوں نے ایران کے خلاف سخت اقدام سے گریز کی ہے۔ کیا یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یونیپولر ورلڈ کا خاتمہ ہو رہا ہے اور اب علاقائی طاقتیں اپنے فیصلے خود کرنا چاہتی ہیں؟ دیکھیے، دیر از اے سیریس ڈس آرڈر، الائنسز ٹوٹ رہی ہیں، نیٹو ختم ہو رہا ہے، دیر از اے اسٹریس آن یورپ۔ تو اس وقت جو اتحاد اسٹیبلش ہو رہے ہیں وہ اسٹیٹ کے اپنے ساتھ ہی اسٹیبلش ہو رہے ہیں، انٹرسٹ کے ساتھ اسٹیبلش ہو رہے ہیں۔ آئی تھنک اوور اے پیریڈ آف ٹائم جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہے یورپ میں وہ بھی چیلنج ہوئی ہے، نیٹو کے اوپر بھی بہت اسٹریس ہے، پھر کانسٹنٹلی دے آر ان وار۔ افغانستان میں پہلے نیٹو انوالو رہی، عراق کے اندر آپ نے دیکھ لیا لانگ پروٹریکٹڈ ڈپلائمنٹس رہی، 20 ایئرز ان افغانستان۔ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ احساس بڑھتا جا رہا ہے کہ یہ جنگیں جو ہیں وہ کسی مسئلے کو حل تو نہیں کر رہی، مسائل اور خراب ہو رہے ہیں۔ اب ایران امریکہ کانٹیکسٹ دیکھ لیں کہ اس میں کوئی ایسا ایشو نہیں تھا ہرمز کا، تو دس از اے بائی پروڈکٹ آف دا وار۔ سو دیز آر دا ڈینجرس ٹرینڈز، ڈینجرس فینومینا ہوتا ہے کہ وار جو ہے نا وہ پھر کانفلکٹس کو بچے دیتی ہے، آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ ایسا ہی ہے، رجیم چینج سے کہانی شروع ہوئی اور ہرمز پہ آ کے رکی۔ سر، نئے جیو پولیٹیکل صورتحال میں آپ مشرق وسطیٰ کا سیکیورٹی گارنٹر اور عسکری دفاعی پالیسی کے حوالے سے شفٹ کیسا دیکھ رہے ہیں؟ کیا باقاعدہ اب چین، روس اور پاکستان کنٹرول سنبھالنے کو تیار ہیں، اور کیا یہ اتنا آسان ہوگا کہ امریکی اڈے مشرقی وسطیٰ سے ختم ہو جائیں؟ نہیں، پاکستان کے تو اپنے چیزیں ہیں، ہمارا سعودی عربیہ کے ساتھ اسٹریٹجک پارٹنرشپ ہے۔ پاکستان ایک گارنٹر نہیں ہو سکتا کیونکہ جیوش زائنزم کی بھی وہاں پہ اپلیکیشن رہے گی اور آگے بڑھے گی۔
لیکن بہت سے لوگ شجیع اس پہ بہت کمنٹری کر رہے ہیں کہ جی چینج ہو جائے گا، رشیا آ جائے گا. رشیا نے آنا ہوتا تو جب سیریا کے اوپر اتنی چیزیں ہو رہی تھی تو سیریا کے سپورٹ میں بالکل نہیں آیا، کسی کانٹیکسٹ میں ہمیں نظر نہیں آیا. چائنا کی ایک اپنی پالیسی ہے، وہ ڈائریکٹ کنفرنٹیشن میں تب تک کبھی بھی نہیں آئے گا جب تک اس کے اپنے جو وائٹل انٹرسٹ ہیں وہ تھریٹن نہ ہو جائیں. تو دیر از ہر کوئی اپنا وہ دیکھ رہا ہوتا ہے. لیکن ٹو بی ویری آنیسٹ میری پرسنلی فیلنگ یہ ہے کہ اگلے 8 سے 10 سال میں سیکیورٹی آرکیٹیکچر کو جاری رکھتا ہوا دیکھ رہا ہوں، رہتے ہوئے دیکھ رہا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ابھی ایران کی جو کنٹسٹیشن ہوئی ہے، پھر تھوڑے سے شکوک و شبہات، ایک مسٹرسٹ، ایک خوف کی فضا پیدا ہو گئی ہے مڈل ایسٹ کے اندر. تو اتنے جلدی سیکیورٹی آرکیٹیکچر سے جس میں اس وقت وہ بندے ہوئے ہیں یا شامل ہیں، باقی بائی لیٹرل ریلیشن شپ پہ شجیہ خواہشیں تو ہر ملک کی اپنے اینگل سے ہوتی ہے کہ دوسرا ملک ایسے بیہیو کرے. ہر ملک اپنا انٹرسٹ دیکھتا ہے، یہ یاد رکھیے گا، اور اٹ از دیئر رائٹ آلسو. پاکستان کا اپنا رائٹ ہے. ہمیں بھی بڑے لوگوں نے کہا کہ جی آپ افغانستان کے اندر مت اس طرح کی کاروائی کریے گا، موقع دے. لیکن پاکستان کی ریڈ لائن کراس ہو چکی تھی جب پہلگام میں، اور یہ جو ابھی ہوا اس سے پہلے بالکل پاکستان کے خلاف سرزمین استعمال ہو رہی تھی. پلوامہ اور پہلگام میں پاکستان پہ بڑا پریشر آیا، انٹرنیشنل پریشر. میں تو خود سینٹ کام میں رہا ہوا ہے، ایگزیکٹلی نو کہ پاکستان پہ بڑا پریشر آیا کہ جی آپ انڈیا کو 1-2 فیس سیونگ کے لیے 1-2 میزائل فائر کرنے دیں، وہ آف ٹارگٹ کے کر دیں گے تو ان کا بھی. پاکستان کا نو وے، ہم ایک ریڈ لائن کبھی کراس نہیں کرنے دیں گے. وہ 2 کریں گے تو ہم 4 کریں گے، وہ شہر کے اوپر کریں گے تو ہم بھی شہر کے اوپر کریں گے. تو پاکستان دیکھیں، ملٹریز ہوتی ہیں ڈیٹرنس مینٹین کرنے کے لیے، یا ڈیٹرنس ختم ہو جائے تو اس کو ری گین کرنے کے لیے. تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کمپرومائز کرے. تو اس لیے ہر ملک کا وہ، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ پاکستان پہ بھی دوسرے ملکوں کی خواہش تو ہوگی کہ پاکستان رسپانس نہ کرے، لیکن پاکستان نے اپنی پریورٹیز دیکھنی ہے. پھر پاکستان اگر رسپونڈ نہ کرتا تو یہ جو آج پاکستان نے جنم لیا ہے، جس کے بارے میں میں اور آپ بات کریں، یہ پاکستان کبھی جنم نہ لیتا اگر پاکستان رسپونڈ نہ کرتا. بالکل. اور اب پرائم منسٹر سعودیہ، قطر اور ترکی کا دورہ کرنے جا رہے ہیں. جس طریقے سے یہ خلیج اور اس خطے کا اتحاد بن رہا ہے، کہہ سکتے ہیں کہ سفارتی کے بعد عسکری اتحاد بھی عمل میں آ جائے. اگر ایسا ہوتا ہے تو خطے میں آپ پاکستان کی اہمیت کو کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، پاکستان شوڈ گو فار دی سوشو اکنامک اینڈ سیکورٹی کانٹریکٹس. ایک کہتے ہیں نا وہ جو کمپلیٹ اسٹریٹجک اسٹیبلش کرنا ہوگا پاکستان کو. یہ کہہ دینا کہ صرف سیکورٹی کی ڈومین میں ہوگا، یہ بھی زیادتی ہوگی. آف کورس سیکورٹی جو ہوتی ہے وہ سوشو اکنامک پولیٹیکل ویل بینگ کے لیے بہت ضروری ہوتی ہے. ایک مستحکم ملک کی، ایک محفوظ ملک کی، مستحکم ملک کی بنیاد ڈالتا ہے. تو پاکستان کا بھی جس طرح اسٹریٹجک پارٹنرشپ وتھ سعودی عربیہ، اپیرنٹلی تو یہ سمجھ آ رہا ہے کہ شاید فوجوں کا آپس میں کوئی ہو گیا جی، لیکن اٹ از باٹم ٹو ٹاپ، پیپل ٹو گورنمنٹ. یہ ہر ڈومین میں ہے، اکنامک ڈومین میں ہے، پولیٹیکل ڈومین میں ہے، ڈپلومیٹک ڈومین میں. اگر یہ پولیٹیکل ڈپلومیٹک ڈومین میں نہ ہوتی تو جو سعودی عربیہ نے آج ریسٹرینٹ شو کیا اگینسٹ ایران، انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا، دیٹ از اونلی اینڈ اونلی بیکاز آف پاکستان. کہ پاکستان نے ان کو ریکویسٹ کی کہ آپ ریسٹرینٹ شو کریں تاکہ ہم اس مسئلے کو ہمیشہ حل کیا کر سکے. ایران کو بھی انہوں نے ریسٹرینٹ کا کہا، پاکستان نے تو امریکہ تک کو ریسٹرینٹ کا کہا. پھر یہ جو چیزیں ہوں گی تو اس میں دیکھیں آپ کی لیوریج تب بھی ہوتی ہے جب آپ. لیکن سر، ہم سعودی عرب کے ساتھ جو حالیہ دفاعی تعاون میں غیر معمولی اضافہ ہمیں دیکھنے میں آ رہا ہے، کیا سعودی بیسس پر پاکستانی افواج کی موجودگی صرف ایک ٹریننگ مشن ہے یا عملی طور پر ایک جوائنٹ ڈیفنس پیکٹ کی طرف کوئی پہلا بڑا عملی قدم ہے؟ نہیں، ہمارا جو دیکھیں یہ فریم ورک ہمارا 1982 کی پروٹوکول سے 1982 کا چل رہا ہے. اس کو ذرا ابھی آفیشیل لیگل کر دیا گیا ہے اور کچھ چیزیں اس میں ایڈ کر دی گئی ہیں. یہ کوئی نیا فینومینا نہیں ہے جی. ہمارے ٹروپس وہاں پہ رہے. جو کویت کی وار ہوئی تھی، پہلی گلف وار، اس میں پاکستان کا آرمر بریگیڈ اور ایک انفینٹری بریگیڈ وہاں پہ ڈپلائڈ رہے تھے. کچھ لوگ ارر میں تھے، ڈفرنٹ جگہوں پر ڈپلائڈ رہے. میں بتا رہا ہوں 2 بریگیڈز وہاں پہ ڈپلائڈ ہے. اس طرح ہمارا ٹریننگ مشن تھرو آؤٹ 1982 آنورڈز کہیں نہ کہیں موجود رہا ہے. تو بلکہ جس یونٹ سے میں بلانگ کرتا ہوں، جس میں نے سرو کیا ہے، وہ بھی دیٹ یونٹ واز ریزڈ ان سعودی عربیہ. وہیں پہ ریز ہوئی تھی جی، اسی کرائسس کے بیچ میں. اور آج تک ہم بڑا پراؤڈلی وہ فلیگز یوز کرتے ہیں. تو دس از ناٹ اے نیو ارینجمنٹ. اور اگر یہ کوئی جا بھی، صرف ایک چیز یاد رکھیے گا جس کی وجہ سے لوگ بڑے یہ سوال کرتے ہیں، پاکستان میں اسپیکولیشنز بھی ہوتی ہیں، سوالات بھی بہت کرتے ہیں. جب معاملات 2 اسلامک ممالک میں آئیں گے تو پاکستان بیلنس رول پلے کرے گا، ان کو جوڑنے کی کوشش کرے گا. یہ نہیں ہوگا کہ جنگ میں
بالکل اندھا دھند شامل ہو جائے گا. اور دوسرا, وی نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ دیٹ دیر از اے ڈفرنس بٹوین اے ٹریٹی اینڈ ایگریمنٹ. دس از این ایگریمنٹ. ایگریمنٹ از ناٹ دیٹ آل بائنڈنگ. لیکن اس کا یہ مطلب ہی نہیں ہے کہ ہم سعودی عربیہ کو بالکل بٹرے کر دیں گے. یہ کہتے ہیں جب حرمین شریفین کو خطرہ لاحق ہوگا وہ کہیں سے بھی ہو, بالکل کہیں وہ سے تو بھی, ریڈ لائن ہے. irrespective کہ وہ کون ہے انیمی, پاکستان will stand in its way. That's where Pakistan is very clear. ناظرین, وقت چھوٹی سی بریک کا, دیکھتے رہیے سنو راؤنڈ اپ. ویلکم بیک ٹو سنو راؤنڈ اپ. سر, فیلڈ مارشل اور وزیر اعظم کی محمد بن سلمان سے ملاقات کو محض رسمی قرار نہیں دیا جا سکتا. آپ کتنا امپورٹنٹ سمجھتے ہیں اس میٹنگ کو؟ کیا اس ملاقات کا ایجنڈا ملٹری ٹو ملٹری کوآپریشن سے بڑھ کر اب خطے کی نئی سیکیورٹی آرکیٹیکچر کی تشکیل ہے؟ دیکھیں, یہ لوگ اسٹیٹس مین ہیں جی. اسٹیٹس مین جو ہوتے ہیں وہ آج سے لے کر اور بہت دور مستقبل تک چیزوں کو دیکھتے ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج مینجمنٹ نہیں کر رہے ہوتے. یہ ڈرائیو کرنا چاہ رہے ہیں ٹائم کو انٹو دی بیٹرمنٹ اینڈ اسٹیبلٹی کی طرف. پاکستان کا آج کا ایوری انٹریکشن, ایوری منٹ, ایوری سیکنڈ وچ از اسپینڈ ان ڈپلومیسی, پالیٹکس اینڈ ملٹری از فار دا اسٹیبلٹی آف دس ریجن. اور ہم اسٹریٹجک پارٹنر ہیں. ابھی ہم نے بات کی ہے سعودی عربیہ کے ساتھ. آف کورس پرنس سلمان جو ہے وہ پاکستان کے گریٹ دوست ہے, گریٹ فرینڈ ہے. انہوں نے پاکستان کو بڑی رسپیکٹ دی ہے. ابھی جس ریسٹرینٹ کی ہم بات کر رہے تھے, انہوں نے پاکستان کی ڈپلومیٹک ایفرٹ کو اپنی ڈپلومیٹک ایفرٹ قرار دیا. تو دس از اے بگ ٹرسٹ ان پاکستان. تو آف کورس یہ بات چیت ایران کے کانٹیکسٹ میں ہوگی, اس فیوچر کے مستقبل کے بارے میں ہوگی اور اسٹیبلٹی کے بارے میں. آپ دیکھیے گا کہ انشاءاللہ جب یہ مین کانفلکٹ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد یہ جو ریجنل کنٹسٹیشن ہے اس میں بھی پاکستان کا ایک رول ہوگا ٹو لوئر اٹ ڈاؤن. پاکستان, انڈیا اور اسرائیل تو ہے نہیں کہ اس کو فرکشن چاہیے, لڑائی چاہیے اپنے ایکسپینشنس ڈیزائن کے لیے. پاکستان تو کہتا ہے تمام ممالک کی سوورینٹی اور ان کی انٹیگریٹی کو آنر کیا جائے, رسپیکٹ کیا جائے. پاکستان اسٹریٹجک کنسرن جو کنسٹرکٹ ہے, پوری اس کا جو اسٹریٹجک تھاٹ ہے وہ بیس ہے پیس اینڈ اسٹیبلٹی کے اوپر. ہمارا نیوکلیر بھی پیسفل بینس کے لیے, پیسفل ایگزسٹنس کے لیے, ہمارا فوج بھی پیسفل ایگزسٹنس کے لیے. ورنہ آپ ایک کو میں آپ کو چھوٹی سی مثال شجے اگر آپ مجھے الاؤ کریں, 2 دن انڈیا کی ایئر فورس واز ناٹ ان ایئر, وہ گراؤنڈڈ تھی. پاکستان could have played havoc with them. پوری ایئر کا کنٹرول ہمارے پاس ہوتا, لیکن پاکستان نے ریسٹرینٹ کیا, ایسکلیشن لیڈر کا کنٹرول اپنے پاس رکھا. ہم نیوکلیر کنٹری ضرور ہے, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو ہیوبرسلی یوز کرنا چاہتے ہیں. تو پاکستان کی جو ڈپلومیٹک پولیٹیکل ایفرٹ بھی ہے, جو بھی ملنا ملانا ہے, یہ سب اسٹیبلٹی کے لیے. دیٹ از اے پازیٹیو. بالکل. اور پلس سر, سعودی عرب کے پاس جدید ترین مغربی اسلحہ ہے جبکہ پاکستان کے پاس کامبیٹ ایکسپیرینس ہے. کیا یہ میرج آف کنوینئنس خطے میں طاقت کا توازن بدل دے گی؟ یس, میرج آف کنوینئنس ہے یا نہیں, یہ فیکٹر آف اسٹیبلٹی اینڈ اسٹرینتھ ضرور ہے جی. اور خطے میں مجھے تو توازن, اس وقت تو پوری دنیا بے توازن ہوئی ہوئی ہے جی. آئی ڈونٹ نو ایگزیکٹ ورڈ اردو میں, آئی ڈونٹ نو کیا, امبیلنس ہوئی ہوئی ہے. ٹھیک ہے, اس وقت بیلنسز یہ کہ خطے میں وہ ہیوی ہے. وہ دیکھ رہے کنٹسٹیشن کیا ہو رہی ہے, ایران کی اور امریکہ کی ایسٹ ملٹری ہے, پاورز, ملٹری پاورز, بالکل کون کہاں کے اندر کھڑا ہے کون. لیکن اسٹریٹجیکلی ایران نے بھی اپنے آپ کو بیلنس رکھا ہوا ہے, رادر افیکٹو رکھا ہوا ہے. اسٹیٹ آف ہرمز سے ایک چوک کی تو اس نے سارا گیم جو ہے وہ اپنے ہاتھ میں رکھ لی. بٹ اینی ویز اسٹل اٹس ایوالونگ سچویشن. تو یہ اس وقت پاکستان جو ہے سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے, جیسے میں نے آپ کو کہا کہ پاکستان کے کسی کے خلاف عزائم نہیں ہے. پاکستان اینڈ سعودی عربیہ مل کے کسی خلاف جنگ نہیں لڑیں گے. اٹ از اے کوآپریشن موڈ جو ہے. دس از ان ٹرمز آف دا ڈیفینڈنگ بوتھ لینڈس. ٹھیک ہے جی, دونوں زمینوں کی دفاع کے لیے, دونوں ممالک کے دفاع کے لیے. یہ اگریسو پالیسیز نہیں ہے, نہ اس میں کوئی ہندتوا شامل ہے, نہ اس میں جوئش زائنزم شامل ہے کہ جو ایکسپینشنسٹ آئیڈیولوجیکل ہیٹ بیسڈ پرسوٹس کرے, پولیٹیکل پرسوٹس کرے, ڈپلومیٹک پرسوٹس کرے, ملٹری پرسوٹس کرے. وہ تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ اکثر جس طرح سے اسرائیل اور if I may say one thing, جی پلیز, اسی بیس کے اوپر یہ جو میں نے ابھی آپ کو کنسٹرکٹ بتایا, اس کے ساتھ اور ممالک بھی جڑیں گے. اچھا, نائس. تو سر اب جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور بھارت دونوں اس وقت اسٹریٹجک اوور ریچ کا شکار نظر آتے ہیں. نیتن یاہو غزہ میں کسی حتمی فتح کے بغیر پھنس چکے ہیں. مودی کی ہندتوا پالیسی نے بھارت کے سیکولر تشخص کو عالمی سطح پر نقصان پہنچایا ہے. کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایران امریکہ مذاکرات کی کامیابی کے بعد اگلا قدم مسلم امہ یا نئے اتحاد کا ہو سکتا ہے, جس کی بنیاد پر غزہ اور کشمیر پر معاملات بھی کسی صورت میں طے کیے جائیں؟
आई थिंक वी शुड बी गोइंग वेरी स्लो और बिल्कुल इवॉल्विंग सिचुएशन है. पाकिस्तान इज पार्ट ऑफ ऑल दी सॉल्यूशंस, चाहे वो गजा का मामला हो, चाहे ईरान यूएस हो, चाहे रशिया यूक्रेन हो. टू बी वेरी ऑनेस्ट, हमें ज्यादा लोगों को पता नहीं है. तो पाकिस्तान इज ट्राइंग टू बी पार्ट ऑफ सॉल्यूशंस, कहीं पार्ट ऑफ प्रॉब्लम नहीं रहना चाहता. आप कहां से शुरू, आप एफ पैक में थे जी, एफ पैक बना दिया गया. अफगानिस्तान और पाकिस्तान की एक पॉलिसी आज किधर खड़ा है. आपने अफगानिस्तान के अंदर ऑपरेशंस किए हैं अभी तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ और टीटीपी और टीटीए के खिलाफ, नॉट अगेंस्ट अफगानिस्तान बट टीटीए. किसी मुल्क ने आपको कुछ कहा कि आप गलत काम कर रहे हैं? और वो उन्हें पता है कि ये सही, इन्होंने अपनी वॉर, अपने हक को डिफेंड कर रहे हैं, इनके ऊपर जुल्म हो रहा है, टेररिज्म हो रहा है. नो कंट्री अदर देन इंडिया एंड इजराइल जिन्होंने इसको, किसी ने पाकिस्तान को कहा, और उन्होंने सब ने अफगानिस्तान को, सिक्योरिटी काउंसिल की आप स्पीचेस उठा के देख लें, सब ने अफगानिस्तान का जी आपका ह्यूमन राइट्स वायलेशंस बहुत ज्यादा है, विमेन के खिलाफ जो आपका वो है एप्लीकेशन दैट इज वेरी डेंजरस. आपने खवातीन के खिलाफ जो लॉज पास किए हैं, शरीयत को जो मिस इंटरप्रेट कर रहे हैं, सबसे बढ़ के जो टेररिज्म को बढ़ावा दे रहे हैं वहां पे, इसको बंद करें. और पाकिस्तान को इंडोर्स किया, पाकिस्तान के एक्शंस को भी, इवन वॉर लाइक एक्शंस को इंडोर्स किया. इसका मतलब है कि एवरीबॉडी इज नाउ बाइंग द ट्रू स्टोरी ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि पाकिस्तान का नैरेटिव ट्रुथ के ऊपर बेस है. और आप लोगों का बड़ा हाथ है इसमें, हमारे मीडिया का, सोशल मीडिया का, जवानों का, कि उन्होंने सच को लेकर फिर आगे चले. और वो जो पॉलिटिकल पोलराइजेशन या डोमेस्टिक पोलराइजेशन की वजह से एक दब गया था ना पाकिस्तान, वो एक्चुअली अभी उभर के बाहर आ गया और आगे जा रहा है. बिल्कुल सर, आलमी मीडिया अब इसराइल को एक नस्ल परस्त रियासत और मोदी के भारत को इंतहा पसंद जमहूरियत के तौर पर देख रहा है. क्या ये बदलता हुआ आलमी बयानिया इन दोनों ममालिक के लिए मुस्तकबिल में कोई माशी पाबंदियों या इंटरनेशनल आइसोलेशन का पेशकमा साबित हो सकता है? कहीं क्या आगे क्या देख रहे हैं आप उनका फ्यूचर? देखिए, मैं आगे देख ये रहा हूं कि अमेरिका के अंदर फर्स्ट टाइम एंटी इजराइल एक सोच ने जन्म ले कर दिया जी. आज भी अगर आप न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे देखें तो नो वॉर, नो आइस, फ्री पैलेस्टाइन, और उसकी तरफ साथ साथ डोंट फंड वॉर्स, फंड पीपल नॉट बॉम्ब्स जी, फंड पीपल नॉट बॉम्ब. तो इस तरह की चीजें हम न्यूयॉर्क की स्ट्रीट्स पे देख रहे हैं. इसका मतलब है कि वो सीरियस, देयर आर पीपल हु हैव स्टार्टेड थिंकिंग कि ये जो इजराइल है ये स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, ये स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी है. इजराइल हैज बिकम अ स्ट्रेटेजिक लायबिलिटी फॉर अमेरिका. आज अगर अमेरिका स्क्वीज हुआ है या उसको प्रॉब्लम्स पेश आ रही हैं टू स्टे पावरफुल एज यूएस इज, तो वो उसको वीक करवाने में, वॉर में जो लाने वाला है वो, और स्पॉइलर का जो रोल अदा कर रहा है वो, दैट इज इजराइल. उसके बारे में आज अगर न्यूयॉर्क की गलियों पे भी अमेरिकन जुलूस निकाले तो इसका मतलब है कि द चेंज इज कमिंग एंड एक नया वर्ल्ड ऑर्डर आने वाला है जिसमें इजराइल हैज अ वेरी वेरी नेगेटिव रोल. और आज आप अमेरिका को इजराइल से अलग कर दें, इसको डीलिंक कर दें, तो आप देखेंगे कि इजराइल अकेले में कुछ भी नहीं कर सकता. और भारत के अंदर मोदी के खिलाफ इतना कुछ हो रहा है, इनको तो डिस्कस करके शायद ये टाइम ही जाया करेंगे. मैं तो कहता हूँ एक ट्रेंड रोजाना चला दिया करें, थैंक यू मोदी का, जो भारत को इस मकाम पर ले आया और जिसने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान को आइसोलेट करने का फैसला किया था, आज कहाँ खड़ा है. तो ये रोजाना सुबह पहला ट्रेंड ये चलाया करें. थैंक यू मोदी. थैंक यू. बिल्कुल सही, बहुत शुक्रिया. मेजर जनरल टाइट जाहिद महमूद हमारे साथ मौजूद थे. नाज़रीन, गुफ्तगू आपने सुनी. आज के प्रोग्राम में बस इतना ही. इजाजत दीजिए. अल्लाह हाफ़िज़.